अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज के खुसूसी शो के साथ मैं हूं यास्मीन जमील। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम मौजू पर, एक ऐसे मौजू पर जो उन घरानों के लिए बहुत अहमियत रखता है जिनके घर कोई बच्चा या बड़ा कुव्वते गोयाई से महरूम हो या बोलने में दुश्वारी महसूस करता हो। उसकी ये दुश्वारी उस बच्चे या बालिग की और उसके घराने की ज़िंदगी को कितनी दुश्वारियों से दोचार करती है और उसके और उसके अहले खाना पर उसका क्या असर पड़ता है, इसका अंदाज़ा वो घराने ज़रूर कर सकते हैं जो इस किस्म के मसले से दोचार हैं। लेकिन क्या इस मसले का या गोयाई के मसाइल का कोई हल मौजूद है, और अगर है तो वो क्या? ये है वो मौजू जिस पर गुफ्तगू के लिए इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं रावलपिंडी से एक स्पीच थेरेपिस्ट डॉक्टर नायला रिजवान, जो सिर्फ स्पीच ही की नहीं बल्कि स्पेशल एजुकेशन की माहिर हैं और कुव्वते गोयाई ही नहीं बल्कि बसारत के साथ साथ ज़हनी तौर पर माजूर बच्चों की और अफराद की मदद भी करती हैं। और वो स्पेशल थेरेपिस्ट हैं आर्मी स्पेशल एजुकेशन स्कूल रावलपिंडी में, और इसके साथ साथ वो बसारत से महरूम बच्चों के लिए ग्रेड 3 के लिए एक किताब है स्टोरी की, वो ट्रांसक्राइब कर चुकी हैं, और ग्रेड 6 के लिए एक उर्दू में ब्रेल लैंग्वेज में किताब को ट्रांसक्राइब कर चुकी हैं। और इसके साथ साथ ये डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल स्पेशल एजुकेशन स्कूल में से भी वाबस्ता हैं और मेंटली रिटार्डेड बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो इन तमाम खूबियों के साथ हमारे साथ इस वक्त रावलपिंडी से टेलीफोन पर मौजूद हैं डॉक्टर नायला रिजवान। खुशामदीद कहते हुए उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नायला रिजवान साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बेहद शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमारे सुनने वालों को बताइए कि किस कदर संगीन है ये मसला उन घरानों के लिए जहाँ के ऐसे बच्चे या ऐसे बालिग मौजूद हैं जो बोलने में दुश्वारी महसूस करते हैं या कुव्वते गोयाई से ही महरूम हैं। थैंक यू सो मच। एक तो कहूँगी कि बहुत ही अहम टॉपिक पे आपने एक डिस्कशन रखी जो कि बहुत ज़रूरी है, और इसमें स्टिल अभी भी अगर देखा जाए तो अवेयरनेस बहुत कम है और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है ये सोसाइटी में आपकी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि जो स्पीच है, जो गुफ्तगू है, इसमें डिले भी होता है, डिसऑर्डर भी होता है। डिले वो होता है जो बच्चे अपनी एज के मुताबिक बोल तो रहे होते हैं लेकिन स्लो प्रोसेस में होते हैं। डिसऑर्डर ये होता है कि जब बच्चे को एक चीज सलाहियत होती है वो उससे के मुताबिक नहीं चल रहा होता, तो उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें बहुत सी चीजें होती हैं यास्मीन साहिबा। मैं अगर डिटेल से बात करूं तो जैसे वॉइस होता है बच्चे की या बड़े की, आवाज की खराबी आ जाती है, हकलाहट होती है। नॉर्मली हम जैसे देखते हैं कि कुछ लोग हकलाना शुरू हो जाते हैं या तोतला बोलना शुरू हो जाते हैं, या उनमें खाने पीने के, ये भी मैं एक हाईलाइट करूंगी कि कई लोगों को ये नहीं पता कि ये स्पीच की डोमेन में आता है। यहाँ पे अगर खाने पीने के, चुबाने के, निगलने के मसाइल होते हैं तो उनको भी हम लोग डील करते हैं। इसी तरीके से बहुत से जो मसाइल होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल होते हैं। जो बंदे सुन रहे होंगे उनको आइडिया होगा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक है जिसमें बच्चे जो होते हैं सोशल इंटरेक्शन उनका कम हो जाता है या वो बोलना चालना खत्म कर देते हैं। या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ मैंने बहुत काम किया है, जब ब्रेन का लेवल एज के मुताबिक नहीं होता तो जैसे तमाम चीजें डिले जा रही होती हैं, इसी तरीके से बच्चों की बोलने की, समझने की सलाहियत भी बहुत ज्यादा डिले जा रही होती है। और एक हेयरिंग इम्पेयर्ड है जिसकी वजह से ना बच्चे सुनते हैं और फिर ना बोल पाते हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जिसमें बच्चा या बड़ा बोलने की सलाहियत से महरूम हो जाता है या उसका स्लो प्रोसेस होता है बहुत ज्यादा। तो इस पे हम बात करेंगे और फर्दर जैसे जैसे आप कहेंगी तो मैं डिटेल से डिस्कस करूंगी। तो इस वक्त पाकिस्तान में जबकि आप डील कर रही हैं इन तमाम मौजूआत पर, इन तमाम नकाइस पर, इन तमाम कमियों पर, तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट या सबसे ज़्यादा आप क्या देखती हैं कि बच्चों में ख़ास तौर पर कौन सी बीमारी या कौन सी कमी जो है वो सबसे ज़्यादा है? देखिए यास्मीन साहबा, जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट अभी नजर आती है, मैं खुद एक रिहैब को रन कर रही हूँ
اور ہمارے پاس اس میں آلموسٹ 70% جو کیسز نظر آتے ہیں وہ اس وقت انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو ایکسٹریم انوائرمنٹل ڈپرائیویشن بھی کہتے ہیں، جس میں تمام سوشل انٹریکشن ختم کر کے تو بچے کو ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ دے دیا جاتا ہے، لائک اسکرین گیجٹس کا یوز کرنا، ان کا سوشل انٹریکشن کو کم کر دینا. اس کی وجہ سے اسپیچ ڈیلے بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. اسپیشلی میں اگر ڈسکس کروں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا جب 3 ماہ کا 4 ماہ کا بچہ اور ماں کا انٹریکشن ایسے نظر آتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کی بات کو بہت اچھا انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی بات کو انجوائے کر رہے ہیں، وہ ایکسپریشن اتنے اچھے دے رہے ہیں. لیکن یہاں پہ اب ہمیں یہ چیزیں بہت لیکنگ میں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. پہلے یہ صرف باہر کے ممالک میں تھی، لیکن انفارچونیٹلی اب یہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بچوں کو صرف اسپیسیفک کر دیا گیا ہے گیجٹس تک، اور جس کی وجہ سے اسپیچ ایشوز بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ہائی لائٹڈ چیز ہے، ایشو ہے اس کی. کیونکہ تو پھر کیا آپ اس کا چلیے پہلے اسی مسئلے کو آپ اجاگر کیجئے کہ پھر اس مسئلے کے لیے کیا ہونا چاہیے، باقی باتیں ہم پھر بعد میں کریں گے. دیکھیں، جب بھی کوئی پیرنٹس ہمارے پاس آتا ہے تو بڑے وہ فخر سے ایک ہی بات کہتا ہے کہ یہ اپنی ٹیبلٹ کو فلی یوز کر لیتا ہے، لیکن اس کو ہم بلاتے رہتے ہیں تو یہ اپنے نام پہ رسپانس نہیں کرتا. یہ ABC تو پوری کہہ لیتا ہے، بول لیتا ہے، رائمس بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن جب ہم اس کا نام کال کرتے ہیں تو یہ جی نہیں کہہ سکتا. تو آن دیٹ ٹائم ہم لوگ یہ کہتے ہیں پیرنٹ سے کہ A سے لے کے Z تک بول دینا اتنی خوشی کی بات نہیں ہے جتنا اپنے نام پہ رسپانس کر دینا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہیں گے ہم لوگ کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ سیپریٹ چیز ہے، اسپیچ سیپریٹ چیز ہے. اسپیچ میں وہ بے شک 100 ورڈز بول دیتا ہے، لیکن اگر وہ کمیونیکیٹ 2 ورڈز بھی نہیں کر سکتا تو اٹس مین وہ فنکشنل نہیں ہے اس کی. یہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ آپریٹ کر لیتا ہے، اس کے پاس ووکیبلری اتنی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا یوزیج کتنا ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کے لیے. تو ویسے کیا خامیاں ہوتی ہیں اسپیچ تھراپی، یعنی اسپیچ کے ڈس آرڈرز کیوں ہوتے ہیں، کیوں بچہ یا بڑا بولنے میں دشواری محسوس کرتا ہے؟ تو یاسمین صاحب آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں کہ کازز کیا اس کی ہو سکتی ہیں. تو اس میں سب سے جو پرومیننٹ کاز ہے وہ ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے. بچہ سنتا ہی نہیں، کیونکہ جب بھی خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں تو آفٹر 4 months بچے کی جو سننے کی صلاحیت ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اٹس مین وہ ملینز ٹائم سنتا ہے تو وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے. تو ایک تو بہت بڑی کاز یہ ہے کہ بچے کا اگر ہیئرنگ نہیں ہے تو بچے کی پروڈکشن نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر دوسری مثال دیکھیں تو نیورولوجیکل ڈس آرڈرز بہت زیادہ ہیں، دماغی مسائل بہت زیادہ ہیں، ٹرومیٹک انجریز بہت زیادہ سامنے آتی ہیں، جس میں بچہ برتھ کے دوران گر گیا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے برین میں ڈیمیج ہو گیا، اور وہ ایریا جو پروڈکشن میں ہیلپ کرتا ہے وہ اگر ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اوبویسلی وہاں بھی ایشو ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہوتی ہے، جیسا کہ نارملی ہم جو نارمل لے مین لینگویج میں اگر بتاتی ہوں میں تو کہا جاتا ہے کہ اس کی ایج اور عمر میں بڑا فرق ہے، اس کی جو مینٹل ایج ہے وہ اپنی عمر سے کافی پیچھے ہے. تو اس صورت میں بھی بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا فزیکل امپیئرمنٹ میں اگر اسپیچ کے حوالے سے دیکھیں تو جیسے کلیفٹ لپ، کلیفٹ پیلٹ ہوتے ہیں، کٹا ہوا ہونٹ یا کٹا ہوا تالو جو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ اسپیچ کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈیلے ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسپیچ یا ڈس آرڈرز میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور وائس جو ابیوز اور مس یوز ہے، بہت زیادہ چلا کے بولنا، یا وہ پروفیشنز جن میں سنگنگ، لیکچرر، یہ لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں تو وہاں بھی وائس ایشوز بہت زیادہ آتے ہیں. تو اسپیچ جو ہے ان تمام کازز کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. یعنی زبان میں کوئی خرابی، نڑکھڑے میں کوئی خرابی بھی اسپیچ ڈس آرڈر کی وجہ بنتی ہے؟ جی بالکل یہ بھی بنتی ہے. ہمارا ایک جو نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے CP چائلڈ ہوتے ہیں، جس میں جیسے بڑے بندوں میں فالج ہوتا ہے، تو اسے چھوٹے بچوں میں جو 2 years سے پہلے اگر مینٹلی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں تو اس میں CP چائلڈ ہوتے ہیں، سیربرل پالسی کے نام سے. اس میں مسلز جو ہوتے ہیں وہ یا تو بہت زیادہ فلیسڈ ہو جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، یا بہت زیادہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں. ان کی موومنٹ میں وہ اسٹرینتھ نہیں رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بچے پروڈکشن نہیں کر پاتے ہیں.
تو زبان کا ایک یہ کیس بھی ہے، اور دوسرا ہمارا جو زبان کا نیچے والا تندلا جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی جو اسپیچ کی آرٹیکولیشنز ہیں، جیسے اسپیچ کے تلفظ میں بہت سی غلطیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ کازز بھی ہیں کہ جب مسلز ویک ہوتے ہیں یا وہ جڑا ہوا ہوتا ہے تو یہ کازز بھی جو ہوتی ہیں اسپیچ ایشو کا سبب ضرور بنتی ہیں. ٹھیک. اچھا، تو اب آئیے اس کے حل کی طرف. اگر فزیولوجیکل اس کا کوئی کاز ہے قوت گویائی سے محرومی کی یا کمی کی یا دشواری کی، تو پھر اس کا علاج کیا ہوتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ پیرنٹس کیا کریں؟ اگر اول تو ان کو پہلے تو یہ بتائیے کہ کب وہ چونکیں، کب وہ پریشان ہوں اور بچے کو لے کر جائیں ڈاکٹر کے پاس، اور کس ڈاکٹر کے پاس جائیں، کس ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ بالکل، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچے کے ساتھ اپنا سوشل انٹریکشن زیادہ رکھیں. لائک بچہ اگر ایک ماہ کا بھی ہے، کچھ دن کا بھی ہے، تو اس کو ایسے ٹائم دیں جیسے آپ نے اسپیسیفک ٹائم اس کے لیے سلیکٹ کیا ہے. بیکاز جب آپ نے کسی بھی ڈیلے یا ڈس آرڈر کی طرف موو کرنا ہے، دیکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کین آبزرور ہونا پڑے گا. کیونکہ بچے کی اسکریننگ سب سے پہلے والدین ہی کرتے ہیں، لائک ماں کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو اسکرین آؤٹ اسی نے کرنا ہوتا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، یہ سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا، یہ ماں کو فیل کر رہا ہے نہیں کر رہا. تو یہ سب سے پہلے کسی ڈاکٹر نے کسی کو نہیں بتانا، بلکہ ماں نے خود اس کو آبزرو کرنا ہے. تو آپ نے بالکل ساؤنڈز دیکھ کے، لائک چٹکی بجا کے، کلرفل کھلونوں کے ساتھ اس کو کھیلنا، ٹائم گزارنا، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بچہ کیا کلرفل چیزوں کی طرف دیکھ رہا ہے، ویژن میں ایشو تو نہیں ہے، یا ساؤنڈز کی طرف. اگر ساؤنڈز کا آپ کو کہیں بھی شک لگتا ہے کہ بچے کا ہیئرنگ ایشو ہے، تو آپ سوتے ہوئے اس کے کوئی چیز آپ ڈراپ کر سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ سوتے ہوئے بچہ ایک دم سے ایک ریفلیکس ہوتا ہے جس میں آنکھیں اس کی ایک دم سے جنجلا جاتی ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو بتا دیتی ہے کہ بچے کا ہیئرنگ ٹھیک ہے نہیں ہے. اور اگر ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے ایک ENT کے پاس موو کرتے ہو، اور وہ آپ کو ایک ٹیسٹ ریکمینڈ کرتا ہے جو بچے کو سلیپ کے دوران لیا جاتا ہے، جس میں بچے کی فریکوینسی چیک کی جاتی ہے کہ اس کی سننے کی صلاحیت کتنی ہے. تو اس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے، اور بچے کو ارلی انٹرونشن میں ہی اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اور مینجمنٹ ہے اسٹارٹ کر دی جاتی ہے. تو کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے؟ ٹریٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ہیئرنگ لاس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بچے کا ہیئرنگ لاس دیکھا جاتا ہے کہ کتنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک ہیئرنگ ایڈ ریکمینڈ کیا جاتا ہے آپ کو کہ ہیئرنگ ایڈ اس کو لگایا جاتا ہے، اور اس حساب سے وہ جو انوائرمنٹل ساؤنڈس ہیں اس کو گیدر کر کے پک کرنا شروع ہو جاتا ہے. اگین میں یہاں چیز ایک ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ سم ہاؤ پیرنٹس یہ کرتے ہیں کہ انہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بچے کا ہیئرنگ لاس ہے، وہ ہیئرنگ ایڈ لگا دیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں اس کے بعد بھی ایک پراپر اسپیچ تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، بیکاز اس کو تمام ساؤنڈ کی طرف دھیان دلوانا، اس کو ڈسکریمنیٹ کروانا، اور اس کو پھر پروڈکشن کی طرف لے کے آنا، یہ پراپر ایک پروسیجر ہے. تو پھر ان کو ہیئرنگ ایڈ لگانے کے بعد ان کو چیزیں سنوائی جاتی ہیں تاکہ وہ پروسیسنگ کی طرف آئیں. پھر سنوانے کے بعد ان کو ڈسکریمنیٹ کروایا جاتا ہے. لائک ایک ہارن کی آواز ہے، ایک تالی کی آواز ہے، وہ اس کو ڈسکریمنیٹ تو کر سکے. اب اس کو آواز تو آ رہی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہارن بج رہا ہے یا تالی بج رہی ہے. یہ تمام چیزیں ایک تھراپسٹ، اسپیشلی اسپیچ تھراپسٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس میں ڈیولپ کرتا ہے. تو یہ پروسیجر ایک لانگ پروسیجر ہوتا ہے جو کہ چلتا ہے. کتنی عمر تک کے بچے کو والدین کو چاہیے کہ کسی تھراپسٹ کے پاس لے کر جائے؟ یاسمین صاحبہ، اس وقت پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ جو چل رہا ہے اور جو کہ بہت ونڈرفل ٹرینڈ ہے، ارلی انٹرونشن. ارلی انٹرونشن مین کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کسی ایشو کے ساتھ ہے، تو اس کا انٹرونشن کو سٹارٹ ہو جانا چاہیے. بیکاز کچھ اسکلز جو ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ریزیڈیول ہوتی ہیں. اس سے پہلے کہ وہ ضائع ہوں ان کو مینجمنٹ میں لایا جا سکتا ہے. اگر والدین افورڈ نہ کر سکیں، اسپیچ تھراپسٹ ملتے کہاں ہیں، تو وہ والدین کیا کریں؟ جو وہ خود کچھ کر سکتے ہیں اسپیچ تھراپی کے حوالے سے، یا وہ کچھ سیکھ سکتے ہیں جس سے وہ بچوں کی ہیلپ کر سکیں؟ جی بالکل، بہت ہی خوبصورت آپ نے سوال کیا. بیکاز کہ بدقسمتی سے ہمارے
30% جو گورنمنٹ سیٹ اپس ہیں وہاں پہ تھراپیز پرووائڈ کی جاتی ہیں اسپیچ تھراپی کی اگر اسپیشلی میں بات کروں، اور 70% یہ ہے پرائیویٹ لیول پہ ہے، اور پرائیویٹ لیول پہ اوبویسلی یہ بڑا ایکسپینسو جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ کہوں گی کہ پیرنٹس کو موو کرنا چاہیے سب سے پہلے تو اسٹڈی کی طرف، اور دوسرا بہت سے انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں جیسے اسلام آباد میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ پیرنٹس کو پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے، وہاں پہ بینگ اے تھراپسٹ ہم جاتے ہیں اور ایک پراپر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، 1 ویک کا کورس ہوتا ہے، تو کوشش کریں انٹرنیٹ سے بھی اپنا نالج کو بڑھائیں، اور اپنے بچے کی ڈسکشن اسپیشلی یہ کہوں گی کہ سیٹ اپ میں آپ کو ڈیٹیل سے سنا جاتا ہے، جب ڈیٹیل سے سنا جاتا ہے تو آپ وہاں سے نہ صرف تھراپی کریں بلکہ آپ سیکھ کے نکلیں تاکہ ایٹ لیسٹ آپ اپنے بچے کے تھراپسٹ بن جائیں۔ ہم بھی پیرنٹس کو پراپر ٹریننگ دیتے ہیں کیونکہ یہ وہ ورک نہیں ہے جو صرف کلائنٹ اور تھراپسٹ کا ہوگا، اس میں پیرنٹس کو انوالو ہونا ہوگا تو تبھی آپ کو آؤٹ پٹ ملے گی۔ تو پیرنٹس ٹریننگ ویری امپورٹینٹ، جو بہت سے پروگرام نیٹ پہ بھی ہیں، فری پروگرامس بھی چلتے ہیں، بہت سے NGOs بھی کرواتے ہیں، اس تو آپ ضرور ان سے ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جو زبان میں اگر مسلس کا پرابلم ہے تو کیا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور کیسے؟ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگین میں یہ کہوں گی کہ جو تھراپیز ہیں وہ وداؤٹ میڈیکیشن ٹریٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سی ایکسرسائز انٹروڈیوس کروائی جاتی ہیں جس میں بچے کی جو ووکل آرٹیکولیٹرز ہیں ان کی اسٹرینتھ کو انہینس کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم ویک مسلس کی بات کریں تو بہت سے کیسز ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جو بچے فیڈ بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ فیڈ کو پریپیئر کرنا، اس کو سوالو کرنا، اس میں زبان کا، ہمارے آرٹیکولیٹرز کا جو مسلز ہیں ان کا بہت زیادہ بڑا دخل ہے۔ تھراپسٹ جو ہوتا ہے اس میں بہت سی ایکسرسائزز کو انٹروڈیوس کرواتا ہے جو پہلے تو ہیلپ کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر اس کو انڈیپینڈنٹلی کلائنٹ کو کرنا پڑتا ہے، اور بچہ جو ہوتا ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے۔ ایون اگر ہم مسلس ویکنس کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فالج کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے بہت اچھا ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے، تو ہم ان کا کیا کرتے ہیں کہ تمام جو مسلس ہیں ان کی ایکسرسائزز اسٹیمولیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ان کو انجی ٹیوب لگی ہوتی ہے وہ ریموو ہوتی ہے، وہ خوراک کھانے کے، چبانے کے اور بولنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بہت سے کیسز ہیں کہ ان کو واپس ریکوری کی طرف ہم موو کر سکتے ہیں۔ تو کیا کہنا چاہیں گی ان لوگوں سے جن کے ہاں کوئی بچہ کسی بھی قسم کے اسپیچ ڈس آرڈر سے یا سماعت کی ڈس آرڈر سے یا مینٹلی ریٹارڈڈ ہونے کے حوالے سے کوئی موجود ہے؟ بالکل، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے حوصلوں کو آپ لوگوں نے بلند رکھنا ہے اور آپ نے کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ایکسیپٹ کر لینا ہے اگر آپ کا بچہ کسی ایشو کے ساتھ ہے تو، کیونکہ ڈینائل فیز میں جا کے آپ اپنا پریشیس ٹائم ضائع نہیں کریں، بلکہ جتنی جلدی ڈائگنوزس کی طرف جائیں گے تو اتنی جلدی آپ کا علاج شروع ہوگا۔ اور یہ کہوں گی کہ اگر جدت کی طرف دیکھیں تو اب بہت سی جو ڈیلے اور ڈس آرڈرز ہیں ان کا ٹریٹمنٹ موجود ہے، لیکن اگر بر وقت ان کو کیچ کر لیا جائے تو، اور جتنی اپنی لرننگ کو انہینس کر سکتے ہیں آپ اپنی لرننگ کو انہینس کریں، گائیڈ لائن لیں۔ بلکہ یاسمین صاحبہ میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے، بہت سے باہر کے ملکوں کے لوگ سے رابطے میں ہیں، لرن کرتے ہیں اور اپنے بچوں پہ اپ ٹیکنیکس کو اپلائی کرتے ہیں تو ہم لوگ اویلیبل ہیں۔ تو اور گوگل پہ آپ کو، واٹس ایپ، ہر جگہ پہ میرا یوٹیوب چینل ہے جہاں سے آپ بہت سی ویڈیوز دیکھ کے لرن کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ جو پیرنٹس آپ سے رابطہ کرتے ہیں ان کو آپ فری بھی سکھا سکتی ہیں اسپیچ تھراپیز وغیرہ؟ جی بالکل، ہم فری بھی سکھا سکتے ہیں۔ ابھی کمنگ ویک میں ایک لانچ کر رہی ہوں جس میں ہم فزیو تھراپی جو ویبینارز ہیں وہ ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، جس میں آکوپیشنل تھراپسٹ ہوں گی، اسپیچ تھراپسٹ ہوں گے اینڈ بیہیویئر تھراپسٹ ہوں گے۔ یہ ایک پوری ٹیم ہے پاس جو ہم لوگ ایک اسپیشلی پیرنٹس کی لرننگ کے لیے اور جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی لرننگ کے لیے ہم لوگ یہ چیز لانچ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ایک اچھی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جس میں اگر سیکھا جائے تو بہت ہی لرن کیا جا سکتا ہے اور اس پہ کام کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا کوئی لنک جس سے آپ تک لوگ پہنچ سکیں؟
میں بالکل اس کا آپ کو شیئر کروں گی، اور آپ اگر فارورڈ کرنا چاہتے ہیں اس سے، اور جو لوگ ہمیں اپروچ کریں گے تو اوبیسلی وہ ریسپیکٹیبل ہوں گے ہمارے لیے، اور وہ انرولمنٹ کروا سکتے ہیں، رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، اور وہ جوائن کر سکتے ہیں ہمیں. بالکل. تو ہم اپنے سننے والوں کو یہ معلومات پہنچا رہے ہیں کہ اگر وہ چاہیں کہ اس ویبنار میں شریک ہوں تو ہم اپنے فیس بک پر ان کا لنک پوسٹ کر دیں گے، اور اس کے تھرو آپ اس سیشن کو میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر نائلہ رضوان صاحبہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ ایک اسپیچ تھراپسٹ ہیں، آپ اپنا ایک مرکز چلا رہی ہیں جو کہ سماعت، گویائی اور ذہنی طور پر معذور افراد کی مدد کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو آرمی اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں بھی آپ اسپیشل تھراپسٹ ہیں. بسارا سے محروم بچوں کے لیے 3rd گریڈ کے لیے ایک جو اسٹوری بک ہے اس کو ٹرانسکرائب کیا ہے، اور گریڈ 6 کے لیے اردو میں بریل لینگویج میں ٹرانسکرائب کیا ہے ایک کتاب کو. اس شعبے کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہوگی. آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ.